जी नाज़रीन, एक छोटी ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं और आज के टॉपिक के मुतालिक हम आपको बताते चलें, चूँकि रबी अव्वल का पाक महीना शुरू हो चुका हुआ है और रबी अव्वल के हवाले से ही आज की हमारी गुफ्तगू रहेगी। पहले आपको टॉपिक के मुतालिक बता देती हूँ कि हमारा आज का टॉपिक रहेगा रबी अव्वल में पैगम्बराना अखलाकी तर्ज़ अमल को मुजस्सम करना। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए आप सबकी जानी पहचानी हमारी बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान सकीना हबीब साहिबा हमारे साथ शामिल होंगी और हमेशा पहले भी उनकी इंतहाई बेहतरीन गुफ्तगू जो कि हल्की फुल्की होती है और आसानी से जो है जिसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा मंद होती है। आज भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे हम इस सिलसिले में नॉलेज हासिल कर सकें। तो हम सबसे पहले सलाम पेश करेंगे सकीना की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम सकीना। अस्सलाम सासी, आप ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से जी होंगी। आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह। आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सकीना, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, इसके लिए भी हम आपके तहे दिल से मशकूर व ममनून हैं। और रबी अव्वल का महीना एक बज़ाते ख़ुद एक ऐसा महीना है कि दिल हमारे जो है वो गर्मजोशी के साथ मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत में जो है और भी जज्ब हो जाते हैं। तो पहले हमें आप ये बताइए कि रबी अव्वल का महीना जो है इसमें कौन सी ऐसी कोई जो ख़ास इसको बनाती है रबी अव्वल के महीने को? ज़ाहिर है 11 महीने और भी हैं, लेकिन रबी अव्वल के महीने को ऐसी कौन सी चीज़ है जो ख़ास बनाती है? कौन से वाक़यात हैं और मौक़े हैं जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं इस महीने में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रबी का जो महीना होता है इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने को माना जाता है और रबल का मतलब ही होता है द फर्स्ट स्प्रिंग, तो जो जी। पहली बहार होती हम्म। और इसमें जो है बहुत सारे वाक़यात हैं। सबसे पहले तो ईद, जैसे 9वीं रबीउल अव्वल को जो मनाते हैं वो सबसे अहम तरीन वाक़या पेश आता है। और हमें जो है ये दुआ करनी चाहिए खुलूस दिल से कि ख़ास जो हमारे इमाम वक़्त हैं अल्लाह ताला फ़रज शरीफ, जो कि हतमी दलील है खुदा की और हुज्जत खुदा हैं, वो जो है इस दिन को जो है ज़हूर भी करेंगे, कुछ लोग कहते हैं, और इस दिन उनकी इमामत हुई थी बेसिकली। तो इसलिए इस दिन को जैसे ईद शुजा या ताजपोशी के नाम से भी पहचाना है। और ये वो दिन करार किया गया है कि जिसको गदीरुस्सानी के नाम से भी कहा जाता है, यानी कि द सेकंड गदीर खुम, क्योंकि इस दिन को जो है जिस तरह से इमाम अली अलैहिस्सलाम को सक्सेसरशिप हासिल हुई थी, इस दिन को हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद, जो कि 8वीं रबीउल अव्वल को जिनकी हम शहादत जो है वो कमेमोरेट करते हैं, तो उसके अगले दिन ज़ाहिर बात है कि जो इमामत सक्सेसरशिप जो लीडरशिप पास होती है वो हमारे इमाम वक्त इमाम ज़मान फरज शरीफ को पास होती है। तो दूसरे भी बहुत सारे वाक़यात पेश आते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। This is also known as the greatest Eid, in fact, in the sight of Ahlul Bayt alayhimus salam, and those who follow and love. एंड सबसे बेहतरीन चीज़ जो हमें नज़र आती है कि ये दिन वो दिन है कि जब हमारी बीबी फ़ातिमा ज़हरा शहज़ादी कौनैन बहुत ज़्यादा खुश हुई थी इस दिन, क्योंकि ये वो दिन था कि जब इंतकाम वो दुश्मनान अहल बैत के जो दुश्मन थे उनसे इंतकाम लिया गया था, तो ये वो दिन भी कहलाया जाता है। और हमें दूसरा यहाँ पे मिलता है कि इस दिन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी विलादत कुछ लोग कहते हैं, इट्स लाइक 9th ऑफ रबीउल अव्वल को कुछ लोग कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सम रेफरेंसेस इट इज़ ऑन 12th ऑफ रबीउल अव्वल, लेकिन हम जो अहले बैत के मानने वाले हैं, हमारा ये यकीन है कि 17th ऑफ अव्वल को उनकी विलादत हुई थी। तो अकॉर्डिंग टू आवर मर्जा, according to actually
آیت اللہ روح اللہ موسوی الخمینی جو کہ فاؤنڈر آف دا اسلامک ریولیوشن رہے ہیں، انہوں نے ایکچولی اس ہفتے کو اسبوع الوحدہ کے نام سے ڈکلیئر کیا گیا ہے. Between 9th to 17th of Rabiul Awwal is called Usbu al-Wahda, which means the week of unity amongst Muslims. اور اس لیے یہ پورا ہفتہ جو ہے خوشیوں کا ہفتہ ہوتا ہے، اور اس میں ہم لوگ رسول خدا کی جیسے میلاد النبی کا بھی جشن مناتے ہیں اور ان کی ولادت کا بھی ہم مناتے ہیں. تو یہ ہے. سیکنڈلی اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے. He was seen smiling, like مسکراتے ہوئے نظر آئے تھے مدینہ کی گلی، اور اس وقت امام علی علیہ السلام بھی موجود تھے ان کے ساتھ، امام حسن اور امام حسین بھی موجود تھے. اور رسول خدا نے ان کو یہ بشارت دی تھی کہ وہ دن ہے کہ جس دن تمہارے دشمن ہیں اور تمام وہ اہل البیت کے دشمن کے جنہوں نے جو تمہارے ساتھ کریں گے، جیسے کربلا کے روز جو برا تمہارے ساتھ ہوگا، آج وہ وقت کہ جب ان سے انتقام لیا جائے گا. اور پھر تیسری ہمیں آیت ملتی ہے، وہ یہ ملتی ہے کہ 3-4 سال بعد، جب ٹریجڈی آف کربلا کے بعد 3-4 سال بعد، یہ وہ دن تھا کہ جب تمام اہل البیت علیہ السلام کو یہ خبر ملی تھی کہ مختار ابن عبید اللہ الثقفی نے along with ابراہیم بن مالک الاشتر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کا ریونج لیا تھا، اور امام زین العابدین علیہ کے گھر یعنی مدینہ میں خاص عبید اللہ ابن زیاد جو کہ گورنر آف یزید ان کوفہ تھا، اور عمر کے سر جو بی ہیڈڈ ہیڈز تھے ان کو جو ہے باقاعدہ بھیجا گیا تھا امام کے لیے. اور امام علیہ السلام فوراً اتنے خوش ہوئے اور سجدے میں چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ آئی تھینک اللہ کہ جنہوں نے مجھے یہ دن خوش نصیب دن دیکھنے کا رکھا، کہ خدا کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ٹائرنٹس ہیں جنہوں نے میرے والد کا قتل کیا، ان کے سر جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں. اور اس دن انہوں نے تمام سے اور تمام اہل خواتین سے کہا تھا کہ اب جو ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ اب یا پھر ہم اتار سکتے ہیں اور اس دن کو ہم خوشی سے اب منا سکتے ہیں. تو یہ ایک مطلب سنت اہل البیت ہمیں نظر آتی ہے یہاں پہ، اور اس لیے ہم اس چیز کو فالو بھی کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، کیونکہ اگر امام زین العابدین علیہ السلام اس دن خوش ہوئے اور مسکرائے، so it's enough for us to celebrate this day. کیونکہ کہا جاتا ہے روایتوں میں کہ جب ہمارے معصومین خوش ہوتے ہیں تو ہمیں بھی ان کی خوشی میں خوشی منانی چاہیے، اور جب وہ غمگین ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے غم میں شرکت کرنی چاہیے. اور جو آخری چیز جیسے میں نے بتائی تھی کہ آج جو ہے تاج پوشی کے نام سے بھی یہ دن جانا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے امام جو ہے وہ سکسیسر شپ حاصل ہوئی تھی. ایک طریقہ جس سے ہمارے وقت کے امام کو یاد کر سکتے ہیں اور ان کے لشکر میں جیسے اگر شمار ہونا چاہتے ہیں، تو ایک بہت اچھی دعا ہے، زیارت عہد، دعا عہد کی جو ہے ہمیں بہت تلاوت کرنی چاہیے اس دن. ہر صبح جس میں یہ اعلان کرتی دعا میں، مطلب یہ ایک پیسج جو میں پڑھنا چاہ رہی ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اے اللہ، واقعی میں اس دن کی صبح اور اپنی باقی زندگی تمام دنوں میں اپنے عہد اور اس سے بیعت کی تجدید کرتی ہوں، جو کہ میں اپنے فرض کے طور پر کروں گی، نہ خلاف ورزی نہ غفلت. اے اللہ، مجھے اپنے مددگاروں، محافظوں، اس کی خواہشات اور حکموں کو پورا کرنے والوں، اس کی محافظوں، اس کے ارادوں کو آگے بڑھانے والوں اور اس کی بارگاہ میں شہید ہونے والوں میں شامل فرما. یعنی کہ ہم دعا کر رہے ہیں امام سے، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں امام کے لشکر میں شامل فرمائے. اور پھر دعا آگے بڑھتی ہے کہ اسے اپنے مظلوم بندوں کے لیے پناہ گاہ، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، تیری کتاب کے احکام کو
زندہ کرنے والا، جو تیرے دین کے علوم کو مضبوط کرنے والا ہے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کی آل پر رحمتیں نازل ہوں۔ اور دوسری ایک بہت پیاری حدیث ملتی ہے امام المہدی علیہ السلام کے بارے میں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان کی ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل البیت علیہم السلام میں سے کوئی شخص نہ ہو۔ میرا ہم نام کا ایک بیٹا ہوگا جو خراسان کی سمت سے سبز جھنڈا آئے گا، تو ان کے ساتھ وہ تمام مومنین شامل ہوں گے کہ جو خلوص دل سے عہد کریں گے اور امام کا ساتھ۔ اور دوسری ایک روایت ملتی ہے کہ ایک بہت فیمس شاگرد تھے ہمارے 11ویں امام کے، امام حسن العسکری علیہ السلام، جن کا نام احمد بن اسحاق القمی، تو جو ہے وہ ڈریس اپ ہوتے ہیں، جیسے تیار ہوتے ہیں، غسل کرتے ہیں، باقاعدہ کپڑے پہنتے ہیں اور عطر لگاتے ہیں۔ تو ابھی ان کے گھر جب آتے ہیں محمد حمدانی اور یحییٰ بغدادی، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج اتنا اسپیشل ڈے کیوں ہے، آج آپ کیوں اتنے سج رہے ہیں اور دھج رہے ہیں؟ وہ رپلائی کرتے ہیں کہ کیونکہ اس دن مجھے خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتایا تھا کہ یہ ہمارے لیے سب سے بہترین خوشی کا دن ہے، ہمارے لیے فرض بنتا ہے کہ ہم اس دن جو ہے خوشبو کریں، عطر پہنیں، غسل کریں، دعاؤں میں جتنا زیادہ اور عبادتوں میں ہم جو ہے اپنا آپ کو انگیج کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جب میری فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بہت خوش ہوئی تھی۔ تو یہ کچھ ایونٹس تھے، اور کچھ جگہوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ دس از آلسو دا منتھس جس میں رسول خدا کی شادی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہوئی تھی اکارڈنگ ٹو سم روایات۔ تو یہ بھی ایک خوشی کا دن ہمیں ملتا ہے کہ کیونکہ ظاہری بات ہے سرکار کائنات اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی شادی بھی ہوئی تھی اس مہینے میں، تو اس کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور یہ کچھ ایونٹس جو ہیں وہ ہمیں عید زہرا کے حوالے سے اور ربیع الاول کے حوالے سے نظر آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سکینہ۔ ہمیں کچھ اس بارے میں آگاہ فرمائیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق آج ہمیں کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ کیا آپ اس پر مثالوں کے ساتھ روشنی ڈال سکتی ہیں؟ جی جی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور اٹ از اے رول ایگزامپل فار دا ہول ورلڈ۔ قرآن کی آیت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورۃ القلم کی آیت کہ خدا نے رسول کو اس پر فائز کیا جو اخلاق کا بہترین درجہ ہے۔ رسول کی وجہ سے جو ہے اخلاق جیسے ایگزسٹ کرتا ہے، اور آج اگر ہم لوگ دنیا میں دیکھتے بھی ہیں اس چیز کو، مسلمانوں میں اگر جو اچھا ایک شخص ہوتا ہے، ہم کسی کو جب جج بھی کرتے ہیں اس کی کردار پر، اس کی سیرت پر، تو جو ہمیں ایکچوئل روٹ لیسن ملتا ہے اٹس بیکاز رسول اللہ نے اس چیز کو قائم کی تھی۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ کے دو ایسے ٹائٹلز ہمیں نظر آتے ہیں، صادق اور امین، یعنی کہ he was very truthful and he was امانت دار بھی تھے۔ تو یہ کچھ کردارز ہوتی ہیں جو ایک مومن کے کردار کو جو ہے وہ جیسے پالش کرتی ہیں، شیپ کرتی ہیں اوور دا ایئرس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بلند درجہ رسول خدا کو دیا کہ قرآن میں سورۃ الشرح میں مینشن کرتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا۔ یعنی کہ رسول اتنی شان اور اتنی عزت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے ان کو حبیب کہتے ہیں، بلوڈ کہتے ہیں، اور ان خوبصورت ناموں سے جو ہے ان کو پکارا گیا ہے۔ اور رسول اللہ کی اگر ہم لوگ کچھ جیسے پریکٹیکل لائف میں سٹوریز دیکھیں، آپ نے ضرور وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بوڑھی خاتون جو ہے وہ مکہ کے گلیوں میں رہا کرتی تھی، اور روز رسول پر جو ہے وہ ٹریش جیسے پھینکتی تھی نا، کیا کہتے ہیں، گاربیج وغیرہ روز ان پر پھینکتی تھی، کبھی پتھر پھینکتی تھی اور اس طرح، اور رسول اللہ کو روز مجروح کرتی تھی۔ رسول اللہ جب گھر لوٹتے
تھے تو ان کے پورے بدن پر زخم ہوتے تھے اور بی بی فاطمہ پھر ان کی مرہم پٹی کرتی تھی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ جب یہ عورت نے جو ہے وہ گاربیج وغیرہ پھینکنا چھوڑ دیا تو رسول اللہ خود حیران ہو گئے تھے کہ وہ عورت جو روز مجھ پر کچرا پھینکتی تھی آج وہ نظر نہیں آ رہی. تو جب پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، وہ بیمار تھی. تو رسول اللہ جب گئے ان کی عیادت کے لیے تو وہ حیران ہو گئی. اس کو لگا کہ شاید رسول اللہ جو ہے وہ مجھ سے بدلہ لینے آ رہے ہیں اور اب تو میں اتنی مجبور ہوں، میں تو لڑ بھی نہیں سکتی، کچھ نہیں کر سکتی، تو اپنا دفاع میں کیسے کروں گی. لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ رسول ایکچولی اس کی عیادت کرنے آئے ہیں تو اس کا دو اتنا میلٹ ہو جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتی ہے. کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اور آپ پھر بھی میرے ساتھ اچھا پیش آ رہے ہیں اور آپ نے میری عیادت کی اور وہ جو ہے اسلام قبول کر لیتی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے دوسرے بھی ہمیں اسٹوریز نظر آتے ہیں. جو مرتبہ رسول اللہ جب مکہ سے مدینہ تو سفر کے ٹائم ان کو کہیں آرام کرنا تھا تو انہوں نے دیکھا ایک ٹری تھا ود اے شیڈ اور اس کے نیچے جو ہے وہ آرام کرنے لگے کے لیے. اور یہ جو کفار ہوتے تھے وہ ایک موقع ہی ڈھونڈتے تھے کہ ہم رسول اللہ کو ایسا جائے کہ جیسے اگر جناب علی موجود نہ ہو، کوئی ان کی دفاع کرنے کے لیے جناب ابو طالب موجود نہ ہو، تو ہم جو ہے رسول خدا پر حملہ کر دیں. تو ان میں سے ایک کفار شخص تھا جو اپنی تلوار کے ساتھ آیا اور رسول پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب رسول کی آنکھ کھل گئی تو وہ ڈر گیا اور رسول نے کہا کہ کیا کیوں ڈر گئے، تم جو کام کرنا چاہ رہے تھے وہ کر لو. تو وہ حیران ہو گیا. اس نے رسول سے کہا کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا کہ میں تمہیں کرنے آیا تھا. تو وہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے ڈر نہیں، کیونکہ مجھے میرے اللہ پر پورا بھروسہ. تو رسول کی جب وہ بات سنتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ خدا پر اتنا توکل کیسے کر سکتا ہے یہ. اور پھر جب وہ تلوار رسول اللہ اس سے لے لیتے ہیں، رسول اللہ جب مطلب ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں وہ ان پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، رسول اللہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ اب تم کون بچائے گا. تو وہ کہتا ہے کوئی نہیں، مجھے کون بچا سکتا ہے، میں تو ابھی ایک ایسی پوزیشن میں آ گیا ہوں کہ آپ مجھ پر حملہ کر سکتے ہیں. تو رسول اسے کہتے ہیں کہ نہیں، اگر تم خدا پر بھروسہ رکھتے ہو تو اللہ بھی تمہیں بچا سکتا ہے. تمہیں اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اسے بہت محبت کرتا ہے. تو وہ بات سن کر جو ہے وہ شخص واقعی میں حیران رہ جاتا ہے. کہتا ہے کہ رسول کا جو اسوۃ الحسنہ ہے اور حسن خلق ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ وہ کافر بھی جو ہے کہتا ہے کہ مجھے مسلمان بننا ہے. تو ایسے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس میں دکھایا جاتا ہے کہ آپ کا اپروچ کیسا ہونا چاہیے. یعنی اٹ shouldn't be the one like very forceful type. جیسے آپ کسی پر کوئی انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہو، کیسا امپیکٹ کرنا چاہ رہے ہو. You want to correct someone's behavior، کسی کی غلطی، instead of finding a fault, accusing them, taunting them. آپ خود اپنے سے، اپنی سیرت سے، اپنے ایکشن سے اور اپنے کمپیشنیٹ ورڈز کے ساتھ نا آپ کسی کو ہلا سکتے ہیں. تو رسول اللہ سے ہمیں بہت سارے لیسن. اور ایک مجھے اگزامپل یہاں مینشن کرنا ہے جناب سلمان فارسی علیہ السلام کا. آپ نے ضرور سنا ہوگا، بہت صحابہ تھے یہ اور امام علی علیہ السلام کے تو فالوور تھے اور یعنی ہی از ون آف the very closest companions of رسول اللہ and امام علی علیہ السلام. تو رسول خدا نے اپنے بعد آنے والے معروف کرانے کے بعد سلمان کو یہ خوشخبری دی اور فرمایا کہ اے سلمان، تم اور جو کوئی تمہند ہوگا وہ مہدی کو ضرور دیکھے گا. تو یہ حیرانی کی بات ہے کیونکہ اس ٹائم تو امام مہدی علیہ السلام تو موجود نہیں تھے، ظاہری باتیں پیدا نہیں ہوئے تھے. تو کس طرح سے رسول خدا نے یہ بشارت دی سلمان کو؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خیال میں وہ کون سی خصوصیت ہو سکتی تھی کہ جس کی وجہ سے رسول جناب سلمان کو ایسی بشارت دی؟ تو ہمیں ملتا ہے روایتوں میں کہ پہلی صفت یہ تھی خالص اور پاک ایمان. اور امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انو 10 درجات،
کہ ایمان کے 10 درجے ہیں اور سلمان جو ہیں وہ 10ویں درجے پر فائز ہیں، یعنی اہل بیت کے بعد وہ سلمان کے ایمان کے درجے پر نہیں پہنچا۔ دوسری صفت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سلمان کا ولایت امیر المومنین پر پورا بھروسہ تھا اور انہوں نے ان کی ولایت کا بلکہ دفاع کیا تھا، یعنی کہ جناب سلمان نے مدینے کے دوسرے لوگوں کی طرح اول خلیفے کی بیعت نہیں کی تھی، بلکہ امام علی علیہ السلام کی بیعت کی تھی، وہ کیا تھا، اور وہ مکمل ترین پر امام علی علیہ السلام کے مطیع ترین یعنی فالوور تھے، اور تمام خواہش کو اپنے معاملہ وقت کے حکم پر قربان کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں لیسن ملتا ہے کہ ہمارے جو امام وقت ہیں، ہمیں بھی جو ہے ہمارے جو بھی جیسے پرسنل ڈیزائرز ہوتے ہیں، جو مطلب کیا کہتے ہیں مٹیریلسٹک ڈیزائرز ہوتے ہیں، مادی پرستی ڈیزائرز، ان کو جو ہے ہمیں ایک سائڈ چاہیے اور امام کی پیروی کرنی چاہیے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ سلمان کی کوالٹی سب سے اچھی اور بہترین، سب سے امپریسو اور اٹریکٹیو تھی، اس لیے ہم انہیں بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تیسری صفت ہے کہ جناب سلمان ان کا وسیع علم اور معرفت رکھتے تھے، یہ بہت وسیع معرفت رکھتے تھے، یعنی میں آپ کو ایسی مثال دوں کہ رسول اللہ جب اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ انہیں کہتے تھے کہ انی لک بمثل لقمان الحکیم، یعنی کہ تم لوگوں کے لیے لقمان جو اتنا حکیم تھا، اتنا وائز تھا، جس کے اوپر ایک سورہ پورا نازل ہوا ہے قرآن میں، میرے پاس اتنا ہے نا، میں اتنا وائز ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لقب میں کس کو دے رہا ہوں؟ سلمان کو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سلمان جو ہے میرے بعد بہت معرفت رکھتا ہے، بہت اس کی علم ہے، اور اس کا ایسا علم ہے کہ جو سمندر کے جیسا ہے، ختم نہیں، ایک اوشن جیسا ہے، it doesn't finish up so fast۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام سے ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رسول اور امام کے کچھ ایسے راز ہوتے تھے جو وہ صرف سلمان کے رکھتے تھے، یعنی یہ کہ رسول اور امام علی کے کچھ ایسے جو میریکلز ہوتے تھے، کچھ موت ہوتے تھے، وہ سب کو تو نہیں پتا ہوتے تھے، تو سلمان کے ساتھ وہ شیئر۔ اور جو چوتھی صفت ہے وہ یہ ہے کہ سلمان کا زہد اور زندگی کی تجملات سے بے رغبتی، اور اسی وجہ سے وہ عمر بھر گھر کے بغیر رہے، ان کا کوئی ذاتی مقام نہیں رہا۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زاہد قسم کے انسان تھے، یعنی کہ ان کو دنیا کی جو گولڈ اینڈ گلیٹر لائف ہے اور اس میں جو ہے یہ سب جو ہمیں مٹیریلسٹک چیزیں نظر آتی ہیں، ان سے کوئی ان کو لگاؤ نہیں تھا، ظاہری بات ہے، وہ ہمیشہ اپنی آخرت کی سوچتے تھے۔ اس سے میں ایک پریکٹیکل اگزامپل زیادہ دوں کہ شاید لوگ کہیں کہ یہ تو سلمان فارسی ہے، ہم لوگ ہاؤ کین وی بی ایٹ ہز لیول۔ تو ایک ایگزامپل از آف آغا سستانی۔ جو لوگ آغا سستانی سے کی ہے، جب ہم لوگ نجف وغیرہ زیارتوں پہ، تو بہت سارے جو زائرین ہیں ان کو پتہ ہے کہ آغا سستانی ایک بہت چھوٹے سمپل لو پروفائل گھر میں رہتے ہیں، حالانکہ بہت بڑے وہ آغا ہیں عالم دین ہے نا، اور ان کا کوئی ایسا محل جیسا سسٹم کہ ہی کین افورڈ، ہی کین، لیکن ایک بار کیا ہوا کہ کویت سے کچھ لوگ آئے تھے، کویت سے کچھ زائرین آئے تھے، they were very rich and they were willing to offer him a house۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اس طرح ایک رینٹڈ گھر میں رہتے ہیں، کرائے والے گھر میں آپ کیوں رہتے ہیں اس طرح سے، ہم آپ کو پراپر آپ کی زمین اور پراپرٹی وغیرہ ہم آپ کو دیں گے، آپ جو ہے خوشی سے اس میں رہیں۔ تو انہوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں یہاں کتنے سال رہ رہا ہوں عراق میں، مجھے سٹیزن شپ بھی نہیں چاہیے، اور نہ ہی مجھے چاہیے کہ اپنی ذاتی زمین ہو یا کچھ، میں خوش میں رہ رہا ہوں اور مجھے کرایہ گھر میں ہی رہنا ہے۔ مینی ایئرز میں نجف میں رہا ہوں اور جہاں جہاں بھی میں رہا ہوں۔ تو انہوں نے بلکہ کہا کہ اگر تم یہ مجھے آفر ہو تو ایک کام، جو یتیم لوگ ہیں، جو سب سے زیادہ نیڈی ہیں، جن کو زیادہ ضرورت ہے، جیسے اسٹوڈنٹس ہیں یا بیچلرز وغیرہ ہیں،
اور جو علم خاص حاصل کرنے کے لیے یہاں دور نجف تک آتے ہیں، تو یہ جو گھر تم مجھے دینا چاہ رہے ہو، کیوں نہ تم ان لوگوں کے لیے اس کو استعمال کرو نا. تو جب بات سنی وہ واقعی میں، اور انہوں نے یہ فالو کی کو کہ ٹھیک ہے اگر اس میں آپ کی خوشی ہے تو ہم اس کو کریں گے. اور 100 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہوا، کہ مطلب جو 100 یہ تھے، جو 100 نیڈی لوگ تھے، ان کے لیے جو ہے ویسے اپارٹمنٹس اور گھر جو ہے وہ بنائے گئے. تو دیکھیں کہ اس سے کتنی زیادہ جو ہے مطلب برکت حاصل کی، انہوں نے ثواب مل رہا ہے. اور سب سے بڑی چیز کہ وہ جو ہے اگر ہم لوگ دیکھیں اس چیز کو، کہا جاتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ جو سب سے اسمارٹ شیعہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ذات سے زیادہ اپنے مومن بھائی کی قدر کرے، ان کی فکر کرے اور ان کے لیے چیزیں مہیا کرے. اس کے جس چیز کی کسی مومن بھائی کو جس چیز کی ضرورت، آپ اس کو جو ہے آفر کرو اپنے ذات سے زیادہ، without thinking more for yourself. اینڈ دس از اے ویری اسپیشل. اس لیے تو ہمارے ائمہ میں اور ہمیں فرق ہے، کیونکہ ہم جو ہے ہمیشہ اپنے بارے میں سوچیں. ہمارے ائمہ معصومین جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں. جیسے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے بھی یہ بات کہی تھی کتنی بار کہ تم شیعوں جب کچھ کام کرتے ہو، ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. وی آر واچنگ یو اینڈ وی آر ایکٹنگ اسمال تھنگ دیٹ یو ڈو. اور جب تم لوگ غلط کام بھی کرتے ہو تو ہم خدا سے آن بہاف آف یو ہم لوگ مغفرت مانگتے ہیں تمہارے لیے. تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم انسانوں میں یہ ایک مطلب ایک فطرتی طور پہ یہ ایک عادت سی ہے کہ اگر ہم کسی میں اچھا دیکھتے ہیں تو ہم اس کو زیادہ ایکسپوز نہیں کرتے، ہم اس کے بارے میں زیادہ بولیں. اور جب برائی ہمیں نظر آتی ہے کسی میں تو ہم اس کو اچھے سے ہر جگہ پھیلا دیتے ہیں. یہ ہماری عادت رہتی ہے. لیکن ہمارے ائمہ ہمیں کیا گائیڈ کرتے ہیں، کیا تلقین دیتے ہیں کہ تم لوگ کتنا بھی انسان کا کردار اگر برا ہو تمہارے مومن بھائی کا، ہمیشہ اس کی اچھائی اور خوبیوں کو دیکھا کرو. اور ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ امام حسن عسکری کے شاگرد کے پاس ایک بہت ہی بد کردار شخص آیا تھا اور اس کو امام سے ملنا تھا. لیکن اس شاگرد کو پتا تھا کہ کیونکہ یہ بہت بد کردار انسان تو اس سے ملیں گے ہی نہیں، تو اس نے جو ہے اس کو جیسے اس کے لیے منہ پہ دروازہ کر دیا اور اس کو کہا کہ وی کین ناٹ ویلکم یو ان ایوری تھنگ. تو جب امام کو یہ بات پتہ چلی، امام نے جو ہے یہی بات اس کو اسحاق القمری کو بولی کہ یہ جو ٹھیک ہے وہ شخص بد کردار ہو سکتا ہے، لیکن تم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ جو حرکت تم نے کی وہ بھی تو کوئی تم نے اچھا کام نہیں کیا. ہم جو ہے اگر وہ ہمارے در پہ آ رہا ہے اور کسی چیز کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم اسے دیں گے. وی شوڈنٹ لائک جج اینی باڈیز پرسنالٹی. تو کیا کہتے ہیں کہ میری طرف سے پیغام بھیجو اس شخص کے لیے کہ آئے اور مجھ سے ملے. اور جب وہ اتنے وی آئی پی اس شخص کے پاس بھیجتا ہے، وہ شم رہ جاتا ہے کہ امام نے میرے لیے اس بندے کو بھیجا ہے اور امام مجھے انویٹیشن دے رہے ہیں، بدو کر رہے ہیں کہ میں آ کے ان سے بات کروں. تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور اس کے جو آخری ایام ہوتے ہیں کہ وہ مسجد میں لائک والنٹیئرنگ میں، لوگوں کی ہیلپ کرنے میں، اس کے آخری ایام جو ہے وہ اس طرح اچھی طریقے سے ان کو اسپینڈ کرتا ہے. یعنی کہ اس کے اخلاق میں جو ہے ایک اپ گریڈ سا آ جاتا ہے، ایک چینج سا آ جاتا ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک انسان کی تقدیر کو جیسے بدل سکتی ہے نا. دس از واٹ وی سی when it comes to حسن خلق. اور ہمارے ائمہ نے اور رسول خدا نے جو بہترین مثال ہمارے لیے پیش کی ہے. جی بہت بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے سکینہ ہمیں کہ ہمارے لیے امام علی علیہ السلام اور اہل بیت کی ولایت کو سمجھنا آخر اور ان کو قبول کرنا بھی ظاہر کیوں ضروری ہے؟ جی ابھی یہ جو محرم اور سفر کی مجالس ہیں تو ان میں ظاہری بات ہے ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں نا، لیکچرز وغیرہ. لائک ایوری ایئر از نیو ایکسپیرینس. اور ہمارے جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ بھی نیو پرسپیکٹیوز پیش کرتے ہیں وغیرہ.
تو اس بار کچھ ایسی مجلسیں تھیں اور لیکچرز تھے جس میں ایک بہت اچھے عالم نے مطلب ذاکر اہل بیت نے جو ہے ہمیں امپورٹنس بتائی کہ بینگ شیعان علی، ولایت رکھنا امام علی علیہ السلام کی کتنی امپورٹنٹ ہے. آج کل کے جو ہم ینگسٹرز ہیں اسپیشلی، ہمیں لگتا ہے کہ وی آر مائس بیکاز اوبیسلی ہم پہ جو اپریشن ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے پہلے جو ہے ہم نے ہمیشہ ایک مسکنسیپشن دیکھا ہے بیسڈ آن شیعہ نیم، لائک ایون ان اسکولس کالجز آپ کو جو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، آپ کو بولا جاتا ہے اچھا تم شیعہ ہو تو تم لوگ پتہ نہیں کیوں ماتم کرتے ہو، کالے کپڑے پہنتے ہو 2 مہینے، روتے رہتے ہو، لائک دیس کائنڈ آف مسکنس. تو اس کی وجہ سے خاص ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بات پیدا ہو جاتی ہے کہ we're minorities, like we're not good enough and ہمیں کوئی پرابلم ہے. لیکن یہ ذاکر کہتا ہے ایکچولی اگر آپ کو آپ کی ویلیو کے بارے میں پتہ چلے، آپ جو ہے ہمیشہ you are very very lucky to be a Shia because Shia is not for everybody, like you're one of the selected people. اور ہمارا جو فرقہ ہے وہ رائٹ پاتھ پہ ہے. ایکچولی دس از دا بیسٹ ریلیجن جو ہمارا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ یعنی از دا بیسٹ. بی بی فاطمہ الزہرا بھی جو ہے وہ روز محشر جو ہے اپنے شیعوں کو انٹرسیشن دیں گی، شفاعت دیں گی. ہم یہ سنتے آتے ہیں کہ بی بی فاطمہ جب جنت پہنچیں گی، جنت کے در پر پہنچیں گی تو وہ داخل نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ کہیں گی کہ میرے شیعہ کہاں ہیں جو میرے حسین پر روتے تھے. تو ہماری ایک بہت ہائی قسم کی ویلیو. اور یہاں تک ہمیں ملتا ہے حدیث میں امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ جو سب سے بہترین جنریشن ہے نا وہ یہ والا جنریشن ہے. میں ہم امام زمانہ شریف کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم یقین رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ضرور آئیں گے اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. وہ اس کہتے ہیں کیونکہ رسول خدا کے ٹائم میں ہم نے ان لوگوں نے وہ سپلٹنگ آف دا مون کا معجزہ دیکھا، انہوں نے دیکھا قرآن نازل ہوتے ہوئے، وہ ناطق قرآن تھے، ان لوگوں نے سنا. جب کوئی چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے تو اٹس ایزی فار یو ٹو ایکسیپٹ اٹ اینڈ بلیو اٹ. بٹ کوئی ایسی چیز جو آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ کو یہاں پہ عقل اور آپ کا جو فہم ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. اور اٹس ویری ڈیفیکلٹ اگر کوئی ایسی انوینشن ہے وہ باقاعدہ ایگزسٹ کرتی ہے اور دیکھا نہیں اس کو اپنی نظروں سے، آپ کیسے اس پہ یقین کر سکتے ہیں؟ رائٹ. سو ٹو make understand that this thing is true, you need that intellect and that observation and accepting that جو وہ نالج ہونی چاہیے. اس معرفت کے ساتھ جو ہے ہم لوگ جو ہے یہ جو یقین رکھتے ہیں that makes us way way better. اور جو امام جعفر صادق خود فرماتے ہیں this is the best generation, like we are very lucky to be in this generation. تو یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ جس طرح سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم شیعان علی ہیں، امام علی علیہ السلام پہ یقین رکھتا، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں ہمیں مطلب الائن رکھنا چاہیے. تو وہ ذاکر اہل بیت ایسے ہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ شیعان علی ہیں اور اگر آپ نمازیں فار ایگزامپل نہیں پڑھتے، فرائض اپنے انجام نہیں دیتے، آپ کا اخلاق اگر اچھا نہیں ہے، تو پھر شیعان علی کیسے کہلائے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ شیعان علی جو ہے وہ شخص کہلایا ہی نہیں جا سکتا کہ جو ان چیزوں پر عمل نہ کرے نا. تو اس میں جو ہے ہمیں مطلب آنسر مل جاتا ہے. ٹو بی ویری کیئرفل. اور اف یو ہیو ایون تھوڑی سی بھی اگر محبت آپ کے دل میں ہو امام علی کے لیے اور امام کے لیے، تب بھی کہا جاتا ہے کہ پھر بھی آپ کو جنت ضرور نصیب ہوگی. اعمال نہ ان کے ساتھ یو کین ڈیل. اگر کمی ہو گئی، جیسے اگر تھوڑا لیک وغیرہ ہے، کوئی بات نہیں، وہ درگزر ہو سکتا ہے، اللہ آپ کو معاف کر سکتا ہے. لیکن وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، فرائض انجام دیتے ہیں، لیکن ان کے دل میں بغض ہے اور وہ ولایت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے ان کا سفر بہت مشکل ہے برزخ کے نا. تو یہ کچھ باقاعدہ روایتیں ہیں جو انہوں نے پیش کی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس لیے وی شوڈ ریئلی کور ourselves lucky. اور اگر ہم لوگ ہسٹری تاریخ میں دیکھیں، جیسے بہت سارے لوگ جناب ابو طالب علیہ السلام کو کافر مانتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سنی روایت، رائٹ. تو انہیں صحیح بخاری میں جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک عام یتیم کو پالنے والا
میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا کہ جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. مطلب یہ رسول کی حدیث ہے جو یہ لوگ خود انہوں نے لی ہے نا. تو جس ابو طالب نے جو ہے وہ کائنات کے سب سے عظیم یتیم یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پالا ہو، تو کیا یہ جو ہے حدیث جو ہے کیا وہ نہیں ہوتی؟ تو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے جناب خدیجہ اور رسول خدا کا نکاح بھی جو ہے وہ کس نے پڑھوایا؟ وہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھوایا. اور دوسری ہمیں سٹوریز بہت ہی اچھی انٹرسٹنگ سٹوری مل رہی تھی کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جب رسول اللہ تو وہ قریش کے بچے جو ہیں انہیں روز مارا کرتے تھے، روز مار پیٹ کرتے تھے، ان پر پتھر پھینکتے تھے اور بیچارے مجروح ہو کر آ جاتے تھے. تو ایک مرتبہ جب ابو طالب ہی ابو سفیان کے پاس گئے اور انہوں نے شکایت لگائی کہ دیکھو یہ قریش کے بچوں سے کہو کہ اس طرح نہ پیش آئے میرے بھتیجے کے ساتھ، تو وہ جواب آگے سے دیتا ہے کہ یہ بچوں کا معاملہ ہے تو تم جو ہو بچوں میں ہی رہنے دو. تو ابو طالب کہتے ہیں اچھا گھر میں ایک بچہ ہے تو اگر تم کہتے ہو کہ بچوں تک چاہیے تو پھر صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی رہنا چاہیے. تو اگلے دن وہ گئے اور علی کو کہا کہ آج سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جو ہو محمد کی پروٹیکشن کرنا، ان کی حفاظت کرنا. اب اگلے دن جب پروفٹ جو ہے وہ گئے ہیں باہر پھر سے اور بچوں کو جو ہے وہ پھر سے موقع ملا تو فوراً جو ہے امام علی جو ہے ان کی حفاظت کی اور انہوں نے جو ہے وہ وار کیا اور اچھا خاصا مطلب جیسے بچے لڑتے ہیں اس طرح سے یہ تو ہم امام علی حیدر کرار کی بات کر رہے ہیں. تو ایسا ہوا کہ اب جب جھگڑا ہوا اور بچوں کو جو ہے وہ مار پیٹ سب ہے تو سب نے باقاعدہ جا کے کمپلین لگا دی شکایت گھر میں اور ہر گھر میں جو ہے اب امام علی کا نام جو ہے وہ مطلب دہرایا جا رہا ہے کہ علی نے میرے ہاتھ توڑ دیے، علی نے میری ٹانگ توڑ دی، علی نے مجھے یہاں مارا وہاں مارا. تو سارے لوگ اب حیران ہے کہ یہ کون ہے یہ ایک علی کہ جو سارے بچوں کو مار رہا ہے. تو پھر وہ جا کے ابو سفیان سے کمپلین کرتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں کہ پورے قریش میں ایک ہی ایک علی بچہ نام کا ایک لڑکا ہے جو ہمارے سب کو مار پیٹ رہا ہے. تو ایک مرتبہ میٹنگ ہوئی باقاعدہ اور ابو سفیان نے تمام والدین کو بلایا اور بچوں کو بلایا اور ابو طالب کو بھی بلایا اور امام علی کو اور رسول خدا کو. تو اب جب ابو سفیان کھڑے ہیں اور سارے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی ابو سے پیچھے کھڑے ہیں اور بچے سب ڈرے ہوئے کھڑے ہیں تو ابو سفیان پوچھتے ہیں ابو طالب سے کہ یہ کیا تم نے حرکت کر دی نا، میں نے تو تم سے کہا تھا کہ بچوں پر ہی چھوڑ دو یہ معاملہ اور تم کیا کر رہے. تو ابو طالب نے یہی جواب دیا کہ وہی تو بچوں پر معاملہ چھوڑ دو، میں نے بچوں پر ہی چھوڑ دیا. تو علی نے جو ہے وہ کام کر دکھایا. تو یعنی کہ ایسی بہت ساری ایسی ملتی ہے کہ جیسے امام علیہ السلام بہت وفادار تھے، بہت لوئل تھے and he was very very strong like from a very young time like childhood time سے امام علی علیہ السلام کی ایسی صلاحیتیں تھیں اور رسول خدا کو تو انہیں ہمیشہ لائف ٹائم تک جو ہے وہ پروٹیکشن دی نا، جیسے ہم سنتے آتے ہیں ہجرت کے بھی ٹائم میں وغیرہ. تو امام علی علیہ السلام کا ایک ایسا مطلب احسان ہے ہمارے جعفری مذہب پر، ہمارے اس شیعہ مذہب پر کہ جو کچھ بھی آج ہے وہ امام علی علیہ السلام اور رسول خدا کی وجہ سے جاری بات ہے. تو اس لیے ہمیں جو امام علی علیہ السلام کے لیے بہت دل میں محبت رکھنی چاہیے اور جو بھی انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے جو ہے ہمارے لیے جو بھی لیسنس قائم کیے انجام کیے ہیں ہمیں جو ہے انہیں پورا کرنا چاہیے. اچھا میں دوسری ایک اچھی سٹوری بتانا چاہ رہی تھی یہاں پہ جو تھوڑا چینج کر دے ہمارا نا ہماری لائف میں. کبھی کبھی جیسے ہم لوگوں کو بہت جج کرتے ہیں فار ایگزامپل. سو دس از لائک اے پریکٹیکل اسٹوری who just moved into a new house. Okay. اور ایک عورت مطلب یہ وائف ہے، ینگ وائف ہے اور اس کا ہسبینڈ ہے، یہ لوگ ساتھ میں رہتے ہیں. تو یہ عورت کے بالکل اپوزٹ میں جو ہے اس کی ہے اور وہ جو ہے روز کھڑکی سے دیکھتی ہے کہ جو عورت ہے مطلب روز دھو آتی ہے نا باہر، تو وہ دیکھے عورت کپڑے تو روز دھو رہی ہے لیکن کپڑے اس کے دھل نہیں رہے صحیح سے، مطلب روز ایسے نشان کو نظر آتے ہیں. تو پہلا دن ہو گیا، دوسرا دن ہو گیا،
تیسرا دن ہو گیا تو کہتی ہے کہ بیچاری اتنی محنت کر رہی ہے، اس کے کپڑے دھل ہی نہیں رہے، شاید اس کو دھونا نہیں آتا ہے کیا، تو میں شاید جا کے اس کو سجیسٹ کر لوں کہ کوئی ایسا اچھا ڈٹرجنٹ یا سوپ یا استعمال کر لینا. تو اپنے شوہر سے اس بات پہ بات کرتی ہے، کہتی ہے کہ بیچاری یہ عورت، روز میں اس کو دیکھتی ہوں کھڑکی سے جھانک کر کہ یہ کپڑے دھو رہی ہے، لیکن جب سکھاتی ہے تو میں دیکھتی ہوں نشان رہے ہیں، اس کو کیا نظر نہیں آتا. تو اس کے ہسبینڈ نے اس سے کہا کہ ایک کام کرو، کل پھر سے تم دیکھ لینا، چیک کر لینا کہ اگر اس کے کپڑے جو ہے صحیح، اگر نہیں ہوتے تب جا کے تم اس سے ملاقات کر لینا اور اس کو سجیشن دے دینا. تو جب یہ نیکسٹ ڈے صبح اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کپڑے تو آج ایک دم صاف ہو گئے، تو حیران ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ یہ تو معجزہ ہو گیا، آج کیا ماجرا ہو گیا. اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہے کہ اس کو تو میں نے کچھ بتایا نہیں، میں نے تو اس کو کوئی ایڈوائس نہیں دیا، آج اس نے کپڑے بالکل صاف ہیں. تو ہسبینڈ کہتا ہے کہ ہاں وہ کل رات کو نا میں نے کھڑکی تھوڑی سی صاف کر دی تھی تمہارے لیے، تو تمہارا پرسپیکٹو تھوڑا سا کلیئر ہو گیا تھا. اٹس لائک یو نو سم ٹائمس وہ فالٹ ہم میں ہی ہوتا ہے. ہاں بالکل. ہم جو ہے اپنے اندر کے جو انٹرنل پرابلمز ہوتے ہیں، لائک ہمارے خود کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں نا، ان کو ہم نہیں دیکھتے اور دوسروں کو ہم لوگ فوراً جیسے جج کرتے ہیں. محرم کا سیزن تھا تو ہم عزاداری میں مشغول تھے، اور ظاہری بات ہے کہ ہونا بھی چاہیے. ابھی کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ظاہری بات ہے کہ ابھی there will be a shift in our lifestyles, right؟ تو ہم لوگ جو ہے جیسے خوشیاں منائیں گے اور اپنے نارمل لائف اسٹائل میں تھوڑا we'll be back to it everything. But the thing over here is کہ کبھی کبھی کچھ لوگ جو اس بات کو جیسے جج کرتے ہیں کہ اچھا محرم کے ٹائم آپ یہ تھے وہ تھے، بہت ریلیجس او سی ڈی تھا، ابھی آپ لوگ تھوڑے سے نارمل ہو گئے ہیں. سو یو نو اٹس جسٹ it's our lifestyle and you know we shouldn't judge کیونکہ ہر کسی کا لائف اسٹائل الگ ہوتا ہے. as long as کہ آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے، اپنے آپ کو جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں ان سے آپ جتنا اوائڈ کریں. اور اگر آپ جو ہے ماڈیسٹی کے ساتھ اپنی لائف اپنی زندگی جی رہے ہیں، آپ کی فیملی ہے، کمٹمنٹس ہیں، اس کو اگر آپ فالو کریں the problem in it, right؟ لیکن وہ جو محبت ہونی چاہیے ظاہری اہل البیت کے لیے، وہ تو آف کورس ہمارے دلوں اور ہمارے جو فرائض ہم ساتھ میں انجام دیں. سو یو نو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. ہاں لیکن وہ لوگ جو جیسے ربیع الاول یہاں پہ آ گئی 9 ربیع الاول، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کلچر میں وہ پارٹیز کا ہونا، ناچ گانا وغیرہ، یو نو شادیاں بھی جب ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں جیسے گیدرنگز ہیں، بے حجابی وغیرہ، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے نا. کیونکہ مانتے ہیں کہ ان کو وہ چیز بہت بری لگتی ہے کہ جب وہ اپنے شیعوں کو ان جگہوں میں دیکھتے ہیں کہ جہاں انہیں دیکھنا نہیں چاہتے نا. فار ایگزامپل دس از باقاعدہ ایک حدیث. تو ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ایسے ماحول میں ہم لوگ انوائٹیڈ ہیں یا کوئی ایسی بہت لائک یو نو ہائی فائی لیول کی یہاں پہ اب ایسے گناہ ہو رہے ہیں، تو try to avoid as much as possible. And I know کہ you can be very difficult sometimes, you know, because آپ کے فرینڈ سرکلز ہوتے ہیں، پارٹیز ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، آپ اٹینڈ کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ جتنا یو نو آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو کوشش کریں اوائڈ کریں، جسٹ ٹو یو نو اوائڈ کمیٹنگ سنس. چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں شامل کر سکتے ہیں، just to you know self improve ourselves in our akhlaq and character and everything. بہت شکریہ. ایک بس زیادہ ٹائم آپ کو اور نہیں لوں گی میں، بس ایک آخری سوال جو ہے وہ آپ پلیز ہمارے سوال کا جواب دیجیے کہ ہم کیا ایسے اقدامات کریں، کیسے عملی طور پر اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں، کس طرح سے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، کیا چیزیں ہم شامل کریں اپنی زندگی میں؟ ہاں وہی بات کہ I think you know as you اب مجھے لگتا ہے کہ as you mature, as you grow over the years, automatically آپ میں ایک ٹرانسفارمیشن آ ہی نو جاتی ڈاؤٹ. ہے. جیسے 10 میں بات کروں اپنے ہی ایکسپیرینس کو لے کر، تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت اتنی میچورٹی انسان میں نہیں ہوتی، اتنا وزڈم انسان میں نہیں ہوتا. جیسے جیسے ہمارے سال بڑھتے جاتے ہیں ہم جو ایکسپیرینسز سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. اور انفیکٹ
لگتا ہے سسٹر صاحب کبھی کبھی ہم ہمارے جو سرکل آف فرینڈز ہوتے ہیں ان سے بھی ہم بہت ساری چیزیں بے سیکھ شک. سکتے ہیں ایک دوسرے سے. تو جیسے ہم لوگ جیسے کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں آپ جب جاتے ہو اور ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں, ہاں ہم لوگ وہ جب اسٹڈی کرتے ہیں پھر ہم لوگ ماسٹرس کر لیتے ہیں, وی سکسیڈ اینڈ گریجویٹ. اسی طریقے سے ہمارے خود کے ماحول میں آپ اپنی خود کی خواتین کی مثال لے لیں کہ کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں, ہر عورت میں مطلب کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے کہ جس سے جو ہے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں. جیسے میں خود یہ کہہ سکتی ہوں کہ جب 10 years بیک میں I was like new over here in this and everything in Tanzania. تو اس وقت تو میں گریجویٹڈ تو تھی اینڈ ایوری تھنگ, اور مجھے لگتا تھا کہ میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے, میں تو گریجویٹڈ ہوں یہ وہ. بٹ دیر ور سو مینی گھریلو تھنگس جن میں اتنی ایکسپرٹ نہیں تھی, جیسے فیملی ریزنگ, پیرنٹنگ, اور ایڈجسٹنگ ٹو میرج لائف اینڈ ایوری تھنگ. تو دیٹ آل کیم وین آئی کیم ہیئر. اور یہاں کی جو خواتین تھیں انہوں نے جب مجھے گائیڈنس دی وغیرہ, ہر عورت میں کوئی نہ کوئی اسکل تھا. کوئی کوکنگ میں اچھی ہے, کوئی ٹیچنگ ہے, کوئی اسپرچولی شی واز ویری انلائٹنگ پرسن, کوئی اسپورٹس میں اچھی ہیں, کوئی یہ. ہر کسی سے نا تھوڑا تھوڑا کر کے پھر انسان جو ہے وہ خود تبدیل ہو جاتا ہے نا, اور وہ میچور ہو جاتا ہے. پھر آگے جا کے جب آپ اپنی لائف کو دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ او دیر از سچ اے ہیوج ٹرانسفارمیشن ان می. اور آپ کو صبر کرنا آپ سیکھ جاتے ہیں اوور ٹائم, tolerating things, being patient, اور اسپیشلی ہیونگ اے گڈ اسکل ان یور لائف. اسکلز سے اپنا ٹائم مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ واز سم تھنگ دیٹ میں نے بہت اسٹرگل کیا تھا میرے ٹین ایج ایئرز میں. اور میرے ابو مجھے اس وقت بہت کہتے تھے کہ جس دن تم نے اپنا ٹائم مینج کرنا سیکھ لیا اس دن تمہاری لائف سیٹ ہو جائے گی. تو اس وقت تو مشکل لگتا تھا کہ ہوم ورکس ہیں, اسائنمنٹس ہیں, ٹیوشنس ہیں, اتنے سارے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, کیسے مینج کروں. اوپر سے نیند آتی تھی بہت, جب جوان ہوتے ہیں ہم تو وہ نیند جو ہے نا پڑھائی کے ساتھ ہی کچھ رہتی ہے ہوتا نیند. نہیں کرنے کا. ہاں نیند بہت آتی ہے اس ٹائم. ابھی میں کبھی بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ اگر میں نے وہ 1-2 گھنٹے جو ہے شاید نیند میں سونے میں نہیں گزارے ہوتے, کچھ میں نے ایسا انوینٹ کر لیا ہوتا, کوئی ایسا بزنس آئیڈیا. آج کے جو انفلوئنسرز ہیں they are making so much money out of being content creators or Instagram or TikTok. They are establishing businesses today. So like they are in their 20s and they are so rich. انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے نا اتنا کچھ کر لیا. تو کبھی سوچے مجھے اس وقت عقل نہیں تھی نا, this is the time کہ I'm thinking کیا کرنا ہے and it's very difficult کیونکہ ابھی ایسا ٹائم آ گیا کہ بچے بھی ہیں سائڈ میں, ان کا بھی خیال کرنا ہے, ان کی ایجوکیشن یہ وہ, اینڈ لائف از بیکمنگ ویری ایکسپینسو ڈے بائی ڈے. بفور ٹائمس پہلے یہ تھا کہ آپ کی اسٹیبل ایک جاب ہے اور آپ کے گھر ہے, کمپنی پرووائڈ کر رہی ہے گھر وغیرہ ایوری تھنگ, worry about everything, just worry about grocery shopping and take your kids out. But now it's like ایک جاب بھی پوری نہیں ہوتی, آپ کو 2-3-4 جابس کرنی ہوتی ہیں, اس کے بعد جا کے گھر جو ہے وہ سنبھل جاتے ہیں نا. تو دیر از اے لاٹ آف چینج ان آور لائف اسٹائل. اس لیے ہمیں جو جیسے جب میں نے بولا کہ جج نہیں کرنا چاہیے کسی کو, بیکاز ہر کسی کے اسٹرگلز آر ڈفرنٹ رائٹ ناؤ. اور ہمارا جنریشن بہت اسٹرگل کر رہا ہے بیکاز وی آر ڈیلنگ وتھ لاٹ آف تھنگز ایٹ دا سیم ٹائم, کہ گھر بھی سنبھالو, پیسے بھی کماؤ, اور کمٹمنٹس 1000 ہوتی ہیں, ادھر ادھر آپ کو ہر جگہ ہونا ہے. تو اٹ بیکمس ٹو مچ. اور اس لیے ہماری جو ہیلتھ ہے وہ بھی ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے نا, کیونکہ ہماری ہیلتھ جو ہے وہ جلدی, اس کا کنزمپشن جو ہے وہ جلدی ہو رہا ہوتا ہے, اور ہمارا کھانا تو ایز اٹ از پروسیسڈ ہم لوگ ہاف آف دا ٹائم کھا رہے ہوتے ہیں, فاسٹ فوڈز وغیرہ, تو اس کی وجہ سے ہیلتھ زیادہ ہماری ڈکلائن کر رہی ہوتی. تو یہ فیکٹرس کو اگر ہم دیکھیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کیپ اے بیلنس. تو دا بیسٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ اس کس طرح سے آپ اپنا روٹ کر رہے ہیں, ہیو اے گڈ ٹائم مینجمنٹ, اے گڈ روٹین سیٹ. ایٹ دا سیم ٹائم کا خود کا ایک کوالٹی ٹائم بھی ہونا چاہیے کہ جس میں آپ انوائنڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, یو آر ڈی اسٹریسنگ یور سیلف. اور ہر کسی کے لیے وہ الگ ہو سکتا ہے. مجھے میں نے کہا تھا یہ کچھ لوگوں جیسے گیمنگ وغیرہ سے ڈی اسٹریسنگ ہو جاتی ہے, میں نے آئی تھنک ایک بار مینشن کیا تھا یہاں پہ. تو ہر کسی کا الگ ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ریڈنگ جب کرتے ہیں مزہ آتا ہے,
یا کافی پینے چلے گئے باہر, ہوں یا تو ٹریول. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گیمس کے تھوڑا ڈی اسٹریس ہو جاتے ہیں, کچھ ٹی وی پر دیکھ لیا, لائک ہاں ڈراما اگر دیکھ لیا, یا اسپیشلی ہمارے جو مین ہوتے ہیں ان کو اسپورٹس وغیرہ دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے. سو دیر سورٹ آف ریلیکس دیٹ دے ریلیکس ابٹ. سو لیٹ اٹ بی لائک دیٹ, بیکاز لوگ اس سے ان کو تھوڑی ریلیکسیشن مل رہی ہے نا, and they بالکل are energizing them for their family later on. So let it be بالکل that way. Sometimes it's very important care for mental health. This all is related to mental health at times. تو یہ سب چیزوں کو جو ہے should be added in our lifestyles as long as ہماری لائف جو ہے وہ سیٹ ہے, بیلنس ہے, چل رہی ہے الحمد للہ, روزی اور رزق حلال طریقے سے ہم بالکل کما رہے ہیں. That is the most important thing, not to make it very pressurizing and stressing for ourselves. That is my advice. That's it. Yeah. بہت بہت شکریہ سکینہ, ہمیشہ کی طرح آپ نے بڑی اچھی ایڈوائس بھی دی ہیں, اور انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہاں یہ اسٹریس بھری زندگی میں ہمیں جو تھوڑا می ٹائم ہے اس کا بھی نکالنا ضروری ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ اگر آپ کی جو مشینری ہے انسانی وہ چلتی رہے گی, وہ اس کو جو مینٹین رکھا جائے گا تو ہی وہ باقی کام بھی انجام دے پائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا, جی بہت شکریہ سکینہ, جزاک اللہ تھینک خیر. یو. اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی بہت ساری رحمتیں نچھاور فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ. خدا حافظ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود سکینہ حبیب صاحبہ ہمیشہ کی طرح بہت ہی اچھی ہمیں گائیڈ کرتی ہیں اور بہت اچھی چیزوں کو ایکسپلین کرتی ہیں. تہ دل سے ہم ان کے مشکور و ممنون ہیں. انشاءاللہ زندگی اور صحت رہے گی تو انشاءاللہ ہم مزید سکینہ کو اپنے پروگرامز میں ایز اے گیسٹ انوائٹ کریں گے. اب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی تو آپ سے ملاقات جو ہے وہ اب اگلے پروگرام میں ہوگی. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.